प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सैमसन इकबाल है और मेरा तलक शामा एवेंजलिज्म पाकिस्तान मिनिस्ट्री से है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ 5-4 टेलीविज़न की सारी खिदमात के लिए, पास्टर शहील लतीफ़ साहब के लिए और उनकी सारी मेहनत के लिए, और जो खुदा ने अपने खादम को रोया दी है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे चैनल्स के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जो पूरी दुनिया में खुदा का कलाम जो है वो फैल रहा है। सो खुदावंद ऐसे लोगों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ों के दौर जो है वो चल रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। बाइबल मुक़द्दस जो है रोज़ों के तलक से खुले अल्फाजों में जो है वो बयान करती है। जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं और दीगर किताबों का मुतालिया करते हैं तो हमें बेशुमार कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात मिलते हैं, इंसानों ने अपनी जान को दुख दिया, याकूब ने अपनी जान को दुख दिया, और फिर बाद में एक लफ्ज़ बनकर आ गया रोज़ा, यानी कि अपनी जान को दुख देना या रोटी ना खाना, खाना ना पीना, एक मकसद को ज़ाहिर करता है ताकि इंसान जो है वो क्यों नहीं खा रहा, लेकिन वो खालिक जो इंसान को बनाने वाला है उसके आगे इंसान अपना दावा जो है वो पेश करता है कि मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में या खुदा आपकी करीबी आए और या मेरी ज़िंदगी में ये जो मसाइल हैं खुदा ये चले जाएं, मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाऊं और मैं एक अच्छी जो है ज़िंदगी बसर करूं और चारों तरफ मेरे जो है अमन व अमान हो। बाज़ औक़ात ऐसी ज़िंदगियां भी हमें कलाम मुक़द्दस के अंदर मिलती हैं जिन्होंने इसी मक़सद के लिए रोज़े रखे। कुछ लोगों ने खुदा की कुर्बत को पाने के लिए रोज़े रखे, कुछ लोगों के मसाइल थे और उन्होंने रोज़े रखे, कुछ लोगों की ज़िंदगियां गुनाह में थीं तो खुदा खुद उनसे कहता है कि अब भी पूरे तौर पर पूरे दिल से गिरवाजारी करके मातम करते हुए जो है तुम रुजू लाओ, मेरी तरफ आओ। और बाज़ औक़ात बनी इस्राएल से जब ख़ता हो जाती थी तो लिखा है वो अब जो है खुदा के हुजूर अपने आप को जो है वो पेश करते थे और उन्होंने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक जो है रोज़ा रखा जो हमारे मकसद में जो है वो मुदाखलत करे, और इस मकसद का रोज़ा रखा खुदा हमारे मकसद को हल करे। सो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ख़दाम, आज मैं रोज़ों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 का हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर हम बात करेंगे। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। सबसे पहली बात यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह की जो अपनी मुबारक ज़ुबान से जो बात की गई रोज़े के तल्लुक़ से कि जब तुम रोज़ा रखो, जब से मुराद यहाँ पर एक फ़र्ज़ी बात नहीं है, जब भी चाहो तुम रोज़ा रख सकते हो। और जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, अपना मुंह ना बिगाड़ो, बल्कि आपका बातनी और पर्सनल रोज़ा जो है वो खुदा के हुज़ूर रहे जिस मकसद के लिए आपने रखा है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी मसले के हल के लिए, खुदा से करीबी हासिल करने के लिए, मुकाशवात हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, या खुदा मेरी ज़िंदगी में ये काम कर वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जब भी तुम रोज़ा रखो तो अपने चेहरे को फ्रेश रखो, अपने सर में तेल डालो, मुंह धो, आपका चेहरा जो है वो फ्रेश हो और खुदा आपके अंदर को देखे। तेरा बाप जो है जब तेरे अंदर को देखता है तो तुझे बदला जो है इस रोज़े का देगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, एक और बात, पुराने अहदनामे में हम चलेंगे। मूसा ने 40 दिन और 40 जो है रात जो है लिखा है उसने कुछ खाया ना पिया।
ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ یہ موسیٰ کا اپنا شخصی روزہ تھا، تو خدا کی حضوری میں موسیٰ جو ہے وہ رہتا تھا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے، جب ہم توریت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، 5 شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خدا موسیٰ کے وسیلہ ہی بات کر رہا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ اس بات کا تجربہ بہت سے انسان جو ہے، نبی بھی، قدام بھی کر چکے ہیں کہ جب خدا کی حضوری خدا کے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس بات کا احساس نہیں ہوتا، نہ نیڈ ہوتی ہے جی میں نے روٹی کھانی ہے۔ میڈیکل کچھ اور کہتی ہے، لیکن خدا سب کچھ کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے نہ اس نے کھایا اور نہ پیا، خدا کے حضور وہ رہا۔ سو خدا کی حضوری جب ہمارے درمیان رہتی ہے، جب ہم خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں، ہمارا دل، ہماری سوچ خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے خدا سے دور نہیں کر سکتی، اور نہ ہم تقدس کو، اس برکت کو جس میں ہم روزے میں خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خدا کی صحبت میں ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کو کھانے پینے سے جو ہے نہ بھی کھائیں یعنی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھوک لگ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے، خدا کا مسا آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، آستر نے روزہ رکھا، اور آپ سب جانتے ہیں اس وقت بڑا شعور ہے، ہر شخص گھر میں بائبل پڑھتا ہے، ایسے مسیح ٹیلی ویژن ہیں جن سے آپ خدا کا کلام سنتے، بے شمار مسح شدہ خدا کے خدام ہیں۔ اس کے بعد آستر نے بھی روزہ رکھا، اور اس کا روزہ ہم دیکھتے ہیں ایک مقصد کا روزہ تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا۔ تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ روزہ جو ہے اپنی جان کو دکھ دینا، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی چیز کو خدا کے سامنے رکھ دینا کہ خدا تو اس کام کو کر۔ اور ہمیں یہاں پر واضح آستر کی زندگی سے اس زمانے کے تحت یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ آستر نے اور اس کی سہیلیوں نے جب روزہ رکھا تو خدا نے اس روزے کے سبب سے جو ہے بڑا کام کیا، اور وہ قوم بچ گئی۔ ایک اور بات ہم خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پوری ایک لسٹ جو ہے، پوری سٹڈی جو ہے 1 گھنٹے کی جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن مختصر محدود طور پر ہم اس بات کو جو ہے وہ جان رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دانیل، جو کہ ایک زبردست خدا کا سورما تھا، فارس کی حکومت میں رہا، بابل کی حکومت میں رہا، اور دانیل جو ہے فارس کی حکومت میں جب آیا تو لکھا ہے وہ دن میں 3 مرتبہ جو ہے وہ دعا کیا کرتا تھا، اور دانیل نے 3 ہفتے، بائبل یہ بتاتی ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ خود کہتا ہے کوئی لذیذ چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ تو اس سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جب خدا کی حضوری میں بندہ رہتا ہے تو پھر بھوک بھی اتنی نہیں ستا سکتی۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا کی پریزنس جو ہے وہ انسان کی باڈی کو چھوتی ہے۔ ہاللیلویا! اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آج کل جو سائنس ہے، میڈیکل یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ کے بدن میں پانی نہیں ہے، اگر روزہ رکھتے ہیں آپ، پانی نہیں ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جب ہم ہماری نیت پر نیت اور پر اعتقاد کے ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ تو زندہ کر دے، سوکھی ہڈیوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 21 دن کا دانیل روزہ رکھتا ہے، موسیٰ نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا، تو وہاں پر یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، خدا کی حضوری میں رہے۔ ہاللیلویا! سو دانیل بھی جو ہے وہ 3 ہفتے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اور پھر جو مکاشفات دانیل کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں، خدا نے دانیل کو عطا کیے۔ اگر ہم جماعتی روزوں میں آ جائیں تو بنی اسرائیل نے روزے رکھے، اپنے سر میں پانی انڈیلا، خاکسار ہوئے، ٹاٹ اڑا، اس لیے اڑا وہ وقت کی نزاکت کے مطابق جو سامنے چیز آئی ہے، چاہے ان کی ناکامیوں کے سبب سے،
چاہے انہوں نے خدا سے معاوضہ مانگا ہے، خدا سے مدد مانگی ہے، یا خود اپنی خامیوں کے سبب سے پھر خدا کی طرف رجوع لائے ہیں، تو خدا نے ان کو برکت دی، خدا نے ان کو کیا کیا؟ بحال کیا۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو بحال کرتا ہے۔ روزہ جو ہے آپ کو اگر سچے دل سے رکھا جائے، پوری نیت سے رکھا جائے، وہ آپ کو خدا کے قریب لے کر آتا ہے، اور آپ کے جو زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں جو حل آپ سے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، چاہے آپ کے پاس کتنے بھی وسائل ہوں، لیکن روزہ جب آپ خدا کے حضور خاکسار ہوتے ہیں، وہ روزہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یوئیل کے زمانے کی اگر ہم بات کریں، یوئیل بھی کہتا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرو، ہاللیلویہ، گروا بزاری کرو، روزے کے لیے ایک دن کیا کرو؟ مقدس کرو۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ریفرنس پڑھیں، اور لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو جو ہے چاک کرو، ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے بات کر رہا ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ اب ہم چند باتیں کچھ اور کریں گے سیکھنے کے تعلق سے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہماری بائبل مقدس کے اندر روزے جو ہے ہم پر فرضی نہیں کیے گئے، پر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا آج بھی یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، بھائی ٹھیک ہے، آپ کا ایمان ہے، گاڈ بلیس یو، اپریشیٹ، لیکن یہ ہے کہ روزہ آپ کی برکت ہے، روزہ آپ کی قوت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ برکت پائیں گے، خدا سے مکاشفات جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اگرچہ ہم پہ روزے مقرر نہیں کیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں، ہاللیلویہ، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح نے یہاں پر کہا جب تم روزہ رکھو۔ پھر ایک اور بات یسوع مسیح نے کہی، اور اس کے شاگردوں کے تحت یہ بات آئی کہ یوحنا کے شاگرد تو اکثر روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ڈائریکٹلی یسوع مسیح سے بات کی گئی۔ تو یسوع مسیح نے کہا جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب دولہا ان سے جدا وہ روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پر اگر اس لفظ کو دیکھیں جب بھی تم روزہ رکھو، اس کا مطلب جب آپ اپنی زندگی میں روحانی جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں، ایز اے ایماندار ہوتے ہوئے، تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو اس مقصد کو جو ہے حاصل کرنا ہے، چھٹکارا جو ہے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر آتی ہے، کچھ لوگ روزہ 12 گھنٹے کا رکھتے ہیں، کچھ لوگ 16 گھنٹے کا رکھتے ہیں، کچھ لوگ 24 گھنٹے کا رکھتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا موسیٰ نے 40 دن 40 رات اور دانیل نے 21، اور یسوع مسیح کے بارے میں اگر بات کریں تو 40 دن فاقہ کر کے آخرکار اسے بھوک لگی۔ تو کچھ لوگوں کی جو فزیکل طور پر وہ سیٹ نہیں ہوتے، میڈیکل طور پر وہ سیٹ نہیں ہوتے، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، بنی اسرائیل ایک شام سے لے کر دوسری شام تک روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 دن کا رکھتے ہیں، 3 دن کا رکھتے ہیں، یہ آپ کی اور خدا کی جو ہے کمٹمنٹ ہے، ہاللیلویہ، آپ کے ساتھ، آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، خدا قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی میں بھی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے 5 دن کا رکھا، وہاں پر اگر 21 دن ہے یا 40 دن ہے، وہاں پر خدا نے نہیں کہا کہ آپ 40 دن کا روزہ رکھو، دانیل کو خدا نے نہیں کہا کہ آپ 21 دن کا روزہ رکھو، آپ کی اپنی سوچ ہے، جتنا آپ رکھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو اندر سے بوجھ آ رہا ہے، جتنی آپ کو اندر سے طاقت مل رہی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ہاللیلویہ۔ پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، صحیح اور غلط روزے۔ یسایہ کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں چیپٹر 58 کا، وہاں پر کچھ لوگ روزہ رکھ کے اپنے سارے وہ دنیاوی جسمانی کام کرتے تھے، اور خدا نہ خوش ہوا، کہتا ہے تم روزے کے دن بھی اپنی خواہشوں کے، اپنی خوشیوں کے کیا رہتے ہو؟ طالب رہتے ہو، آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہو، تمہاری زندگی ٹھیک نہیں، اوپر سے تم نے روزہ رکھا ہے، اور تم جھگڑا کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، ایک دوسرے کی بدخوئی کرتے ہو۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب چیپٹر 48 پڑھیں تو 58 پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی، اور آپ سمجھ سکیں گے کہ صحیح روزہ کیا ہے اور غلط روزہ کیا ہے۔ خداوند
وہاں پر ہمیں اپنے بندہ یشعیاہ کے زمانے میں یہ بات سکھا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے بلکہ یقینی ہے کہ یشعیاہ کے زمانے کے لوگ اسی طرح تھے، اس لیے خدا نے یشعیاہ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا۔ اور آج بھی اسی طرح ہی ہے، لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، شام کو روزہ کھول لیتے ہیں، اور یہ ہے، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں صحیح اور غلط روزہ کیا ہے۔ سو اپنی زندگی کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ روزہ رکھیں، کیا آپ کی زندگی ٹھیک ہے؟ اگر روزہ رکھ کے صرف آپ روزے تک بڑے روحانی رہتے ہیں، بعد میں آپ سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں ہوتے، تو یہ بھی بات اچھی نہیں۔ سو لہٰذا روزہ ضرور رکھیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ خدا آپ کے سارے مسائل حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ ایک باعث برتن بنے، ایسا جلال کا برتن بنے تاکہ دوسرے جو ہے وہ برکت پائیں۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ روزہ رکھیں، روزے کا احترام رکھیں، اور صحیح اور غلط روزہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، آپ پرسنل اس چیپٹر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک بار پھر میں 5-4 ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بلایا، موقع دیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔